बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहरान ही बहरान है और मसाइल ही मसाइल हैं। मसाइल ऐसे हैं कि उलझे हुए हैं कि सुलझने का नाम नहीं ले रहे। इस बहरान से कैसे निकलना है, ये एक सबसे अहम और आसान सवाल है। उसके लिए इदराक भी ज़रूरी है, उसके लिए आपको गुज़िश्ता को दुरुस्त भी करना है पेवस्ता के लिए, और चीज़ों को बेहतर भी करना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर तरह का बहरान पाकिस्तान में अब दाखिल हो चुका है या पाकिस्तान को उसका सामना है। मसलन आइनी बहरान पे हम खड़े हैं, अदालती बहरान पे हम खड़े हैं, सियासी बहरान पे हम खड़े हैं, मुआशी बहरान पे हम खड़े हैं। और ये सूरत हाल जो है ये 25 करोड़ आवाम जो इस वक्त भुगत रहे हैं जिस तरह से, और उनके जो मसाइल हैं ये बिल्कुल उससे मुतसादिम है। यानी उनके मसाइल का किसी को कोई इदराक नहीं उस तरह से, अगर है भी तो हल नहीं, हल है तो एक बंद गली है। अब बंद गली हर जगह पे है। इस डेड एंड का, इस बंद गली का से निकलने का रास्ता क्या है, इस रास्ते को ढूंढने के लिए आज के इस प्रोग्राम में हमें बात करनी है। हमारे साथ जनाब शाहिद खाकान अब्बास साहब हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, और आप इनकी बातें सुनते रहते हैं, हल ये देते रहें, उस पर अमल होगा कि नहीं होगा, ये क्या कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आने का। जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब हैं हमारे साथ हैं, वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं और PhD हैं, और अपनी एक जमात अब दोनों की एक शायद आएगी जल्दी, लेकिन जो मुआशी मसाइल हैं उनका हल हम इनसे भी पूछेंगे क्योंकि हुकूमत में भी रहे हैं और अब अपोजिशन में भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले भाई साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, हम सियासी बहरान की बात कर रहे हैं कि डेड लॉक है, डेड एंड है। आपने देखा कि इमरान खान साहब जेल में बंद हैं, वो जेल में बंद होते हुए भी जेल में बंद नहीं हैं, और मुस्तकिल एक जिसे कहना चाहिए बहरान अंदर आता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं, और कोई उनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं, देखा जाए तो कहाँ तक ये बात जा सकती है? देखिए, सियासी बहरान के हैं, या मैं इसको सियासी अदम इस्तेहकाम कहता हूँ जी, और उस सियासी अदम इस्तेहकाम को हमने हल करने के लिए कोशिश नहीं की, बल्कि इस इलेक्शन ने उसको मज़ीद इस बहरान को, इस अदम इस्तेहकाम को बढ़ा दिया है, और बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा दिया है कि आज हमारा न सिर्फ एक सियासी खलीज बढ़ गया है, बल्कि माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा खलीज पैदा हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट के मामलात में बड़ा खलीज पैदा हो गया है। आज जो बातें हम सुनते हैं बाज़ारों में, महफिलों में, वो कम से कम मुझे बड़ी तशवीश पैदा होती है उन बातों से कि हम आज हर किस्म की तफरीक का शिकार हो। जी हाँ, तकसीम और तफरीक। तो इसलिए आपको इन मामलात को हल करना है, और बातें हमेशा मुशावरत से या बैठकर बातचीत से ही हल होती हैं। इसलिए आज सबको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। लेकिन खान साहब तैयार नहीं है उसके लिए। पता नहीं खान साहब तैयार हैं या नहीं हैं, उनको भी होना पड़ेगा, चॉइस उनके पास भी कोई नहीं है। अब उसमें बातचीत पे पूछते जी कौन शुरू करेगा, कैसे शुरू करेगा, और ये एक बड़ा सही सवाल है, क्योंकि हम फरीक बन गए। आज सारे फरीक हैं इस सारे मामले में, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मुल्क के मामलात में तो फरीक नहीं हो सकते ना आप। मुल्क के मामलात तो हम सब के साझे हैं। रियासत चाहे जिस जमात से हमारा ताल्लुक हो, मेरा जुडिशरी से ताल्लुक हो, मेरा फौज से ताल्लुक हो, आज मामलात तो, मसाइल तो साझे हैं ना, और मसाइल हल होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। मसाइल हल होंगे तो हमारे अवाम की फलाह होगी, हमारे नौजवान को उम्मीद उसकी वापस आएगी। आज सबसे बड़ा ख़तरा, यकीन करें, मैं आज भी 2 प्रोग्रामों से सुबह होके आया हूँ, वो जो नौजवान हैं वो आज मायूसी की तरफ जा रहे हैं। उनकी उम्मीद ख़त्म हो रही है इस निज़ाम से, इस हुकूमत से। ये इसको आपने हल करना है, और ये याद रखें कि आज तकरीबन 2/3 लोग इस मुल्क के 30 साल से कम उम्र के हैं। जी, दूसरे ममालिक का मसला बढ़ती हुई उम्र है आबादी की, हमारा मसला नौजवान है, और ये आपका सबसे बड़ा असासा भी है। लोगों ने अपने इसको लेकिन बेरोजगार हैं, उनके पास तालीम नहीं है, हुनर नहीं है। जी, आपने उसको असासा बनाना है, ये आपका असासा है, ये आपकी बोझ नहीं है, ये असासा है। लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ेगी, ये बात हमें इसका पता होना चाहिए। तो आज हमारी सबकी अवलीन
ترجیح جو ہے وہ اس سیاسی بحران کو نپٹانے کی ہونی چاہیے، جس کا آپ کو کوئی نظر نہیں آتا، کوئی بات نظر نہیں آتی. ہم دیکھیں صرف زبان سے کہنے سے بات نہیں ہوگی، زبان سے کہنے سے بات نہیں ہوگی. تو حادثہ ہو سکتا ہے. عملاً حادثہ آپ کسے کہتے ہیں؟ حادثہ اگر لوگ سڑکوں پہ آ گئے. آئینی بحران جو ہے وہ ایک مارشل لاء کی طرف، ایمرجنسی کی طرف، یعنی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں، یا انارکی کی طرف، یعنی کچھ بھی خدا نہ خواستہ. کیا اس سے کوئی حل آ جائے گا؟ یہ ہوا ہے ماضی میں، بالکل ہوا ہے، اور وہ حالات شاید آج کسی کو نظر آتے ہوں، لیکن وہ بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ آج جس نہج پہ پہنچ گئے، آپ کو آج اس معاملے کو طے کرنا ہوگا، ورنہ آپ ایک ایسا ملک بنتے جا رہے ہیں جس میں دنیا کا اعتماد اٹھ رہا ہے، آپ کے نظام پہ اعتماد اٹھ رہا ہے، آپ کے معاملات پہ نظام اٹھ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے. اب مفتاح صاحب، بات تو ظاہر ہے کہ وہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم وہ اس پہ شاید سمجھتے ہوئے بھی ہم اس سے آنکھیں چرا رہے ہیں. ایک معاشی بحران سر پہ کھڑا ہے. ابھی بجٹ آئے گا، یہ واحد بجٹ ہے جو کہ پہلے IMF سے اپروو ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ پیش ہوگا. شرائط بہت سخت ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جون جولائی میں کشمیر سے حالات پاکستان میں ہو سکتے ہیں. کیوں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ شکریہ بہن. دیکھیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں یہ، لیکن یہ بات آپ کی بالکل میں مانتا ہوں کہ معاشی بحران بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور جو اس بجٹ کے بعد عوام کے اوپر پھر تھوڑے سے اور مہنگائی بھی آئے گی، تھوڑا سا اور بوجھ بھی پڑے گا. حکومت نے یہ سال بھی ضائع کر دیا. سچی بات بتاؤں، جب تک کہ آپ حکومت کے اخراجات اور صوبے کی حکومت کے اخراجات نہیں کم کریں گے، جب تک کہ آپ طاقتور طبقوں کے اوپر ٹیکسز نہیں لگائیں گے، یعنی کہ پراپرٹی کے اوپر، ایگریکلچر کے اوپر، اور وہ تبھی لگ سکتا ہے جب آپ NFC ایوارڈ کو ذرا سا چینج کریں، یا وفاق کو یہ دے دیں ٹیکسز، یا صوبوں کو کہیں کہ ہم آپ کو دوسرے پیسے جب دیں گے جب آپ یہ ٹیکس لیں گے. آپ نے یہ سال بھی ضائع کر دیا. یہ حکومت جو ہے یہ اپنے سائے سے ڈرتی ہے، یہ کوئی کام نہیں کر سکتی. انہوں نے بات کی کہ ہم نیٹ میٹرنگ کو ریشنلائز کریں گے، 3 دن پریشر آیا، یہ ہٹ گیا. انہوں نے کہا ہم ووٹ چینج کر دیں گے. ایک تو پہلے غلط بورڈ کے مرید الزام لگا دیا کہ بھائی بورڈ کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہو رہا ہے. نہیں، حکومت کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہو رہا ہے. ڈسکورس کی جو بات ڈسکورس کے بورڈ، ایک دن کا پریشر آیا وہ ہٹ گیا. کشمیر پہ پریشر آیا وہ ہٹ گیا. اس جو حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہو اور جو اپنے سائے سے ڈرتی ہو، وہ تو کوئی اصلاحات لا نہیں سکتی ہے. تو اب یہ کہ جو IMF آپ کو زبردستی کرے گا، وہ IMF زبردستی کر رہا ہے ایک طرف سے، تو اس کے بعد وہ کر رہے ہیں. جہاں پہ سیاسی بحران ہے اس کا حل بھی ضروری ہے معاشی راستہ دکھانے کے لیے. لیکن وہاں پہ جو ہے وہ لڑائی یہ ہے کہ دونوں حریفین جو ہے نا وہ آگے خود اوپر رہنا چاہتے ہیں. تو اس چکر میں، یہ جو کمپٹیشن کے چکر میں، عموماً سیاسی کمپٹیشن سے لوگوں کی بہتری ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو دوسرا اس سے بہتر چیز کرے گا. یہاں پہ یہ کمپٹیشن الٹا ہو گیا ہے کہ لوگ پس رہے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ بجلی اس وقت جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر دوسرے ممالک کے، یعنی کہ دوسرے ساؤتھ ایشیا کے ممالک میں آپ 15 سے 20% آپ کی فیملی انکم کی بجلی کا بل ہوتا ہے. یہاں پہ 40% کے اوپر ہو گیا ہے، ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے بجلی کا بل. یہ لوگوں کی سکت سے نکل گیا ہے. اس کے بعد آپ گرمی آتی ہے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ، سردی آتی ہے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ. یہ حکومت، مطلب یہ نظام حکمرانی نے ہمارے لوگوں کو فیل کر دیا ہے، مڈل کلاسز کو فیل کر دیا ہے، غریب لوگوں کو فیل کر دیا، اور جو شاید بات کر رہے تھے کہ بالخصوص خواتین کو اور یوتھ کو فیل کر دیا ہے. سو اب یوتھ جو ہے، جس کو اگر آپ پڑھاتے لکھاتے اور اس کو آپ ایسٹ بنا سکتے تھے، اس کو آپ نے کوئی اسکول نہیں بھیجا، بالکل اس کو آپ نے کوئی تعلیم نہیں دی، تو وہ اب ایسٹ نہیں بنا ہمارا. جس طرح کے ہندوستان کا ایک بچہ ان کا ایسٹ بن گیا ہے، یا بنگلہ دیش کا ایک بچہ ان کا ایسٹ بن رہا ہے، یا بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ جو ہے وہ خواتین کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ اتنی فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں. تو ہم یہ پوری نظام حکمرانی جو ہے نا پاکستان کی، یہ بہت عرصے سے فیل ہے. آج جو ہے نا یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. ہے نا، آپ دونوں نظام کا حصہ رہے، ایک بطور وزیر اعظم، ایک وزیر خزانہ. مطلب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ہو رہی ہے؟ پوری ریاست جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک کی. ڈے ٹو ڈے نہیں چل سکتے، یہ احساس ہے کسی کو. مجھے سب سے بڑا جو شکوہ سمجھے، جو بھی سمجھے، کہ کسی کو پرواہ نظر نہیں آتی. مجھے وہ کوئی اجلت نظر نہیں آتی حکومت کے فیصلوں میں، حکومت کے کاموں میں جس کی آج ضرورت ہے. وہ فکر ہی نہیں ہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ملک کو کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ آپ کی حکومت کا ایک اور نظام. تیسرا فریق بھی ہے، معذرت میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، ایک تیسرا فریق ہے عدالت کا. اب اختیارات کی لڑائی ہے. اسٹیبلشمنٹ، سینٹر آف پاور جو ہے وہ بدل رہا ہے، عدالتوں کی طرف زیادہ وہ چلا گیا پاور کا نظام اس وقت. لگتا ایسے ہے
اسٹیبلشمنٹ کمزور نظر آتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اور کرائسس ہے جس کا شاید ہم اندازہ نہیں لگا پا. دیکھیں نہ کسی کی کمزوری کا ملک کو فائدہ ہوتا ہے نہ کسی کی برتری کا فائدہ ہوتا ہے. ایک نظام بنا ہے, ایک دستور ہے آپ کا, آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ فیصلہ کر لیں, کیونکہ ملک کا نظام تو اس دستور کے مطابق چلنا چاہیے. اس میں بڑی واضح تشریح ہے کس کے پاس کیا اختیارات ہیں, کس نے کیا کرنا ہے, کس نے کیا کرنا ہے, اور تمام عہدیدار جو ہیں ان کا حلف موجود ہے. آج جوڈیشری بھی آئین کے تحت اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف لیتی ہے, فوج بھی لیتی ہے, سیاستدان بھی لیتے ہیں, حکمران بھی لیتے ہیں. تو کیا وہ اپنے صرف اگر حلف پڑھ لیں نا تو میرا خیال ہے ملک کا نظام درست ہونا چاہیے. ابھی جو شاہد صاحب بات کریں SIFC مثلا ایک ادارہ ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید آئین سے ماورا ہے, لیکن پاکستان کی جو ضرورت ہے اس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ واحد چیز ہے جو شاید آخری امید ہے. ایسا ہی ہے مفتیٰ صاحب؟ پھر میں شاہد صاحب سے بھی اس پہ بات کروں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایک چیز آخری امید ہونی چاہیے. 25 کروڑ کا ملک ہے, اس کے اندر ایک آرگنائزیشن 50 60 70 لوگوں کی آخری امید تو نہیں ہے نا. پاکستان تو انشاءاللہ رہے گا اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو آخری امید کی تو کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے. SIFC ایک ادارہ ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ آئین کا سے ماورا ہے, لیکن کوئی آئین میں اس کے پروویژن نہیں ہے, تو ایک آرڈیننس پہ یا نوٹیفیکیشن پہ بنا ہے, وہ ٹھیک ہے, اپنا کام کر رہا ہے. ابھی تک تو کوئی بہت زیادہ ہم کو اس پہ چیز نظر نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر آپ کا 22% انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہو, ملک کے اندر آپ کی گروتھ 0 چل رہی ہو یا 2% چل رہی ہو پاپولیشن سے کم, ملک کے اندر آپ کے بجلی اور گیس کے ریٹس جو انڈسٹری کو دے رہے ہیں آپ وہ پورے خطے میں سب سے مہنگے ہوں, خطے میں نہیں اور مقابلے ملک میں مہنگے ہوں, تو انویسٹمنٹ کیسے آئے گا؟ جو ایگزسٹنگ انویسٹر ہے جہاں پہ ایئر لائن ہیں جنہوں نے پروفٹس کر لیا, اس کے ڈیویڈنڈز تو آپ دے نہیں رہے. آپ نیا انویسٹر کیسے لے کر آئیں گے؟ SIFC ہر چیز بھی کر سکتا ہے نا, ڈالر نہیں چھاپ سکتا ہے. وہ اسٹیٹ بینک کو ڈالر چھاپ کے نہیں دے سکتا ہے. اسٹیٹ بینک اگر ایگزسٹنگ انویسٹرز کو اپنے ڈیویڈنڈز نہیں دے رہی ہے, اگر ہم نے 400 سے 500 ارب روپے چین کو دینا ہے جو ہم اوور ڈیو ہو گیا, جو ہم نے نہیں دیے, تو ایک سعودی انویسٹر یا UAE انویسٹر یہ تو سوچے گا نا کہ دیکھو چین کے 500 ارب روپے نہیں ملے. بالکل, اور IMF کہہ رہے ہیں کہ پہلے چین سے کہیں آپ کہ وہ ری اسکیجول کرے قرضے, پھر ہم آپ کو گارنٹی دیں گے. از اٹ ٹرو یہ ایک اور کرائسس ہوگا اگر چین سے؟ IMF میرا مطلب ورلڈ بینک کی IMF کی بڑے عرصے سے یہ خواہش ہے, شکایت تو نہیں, کہ آپ اس کو ری اسکیجول کریں. انٹرسٹ ریٹس بھی دنیا میں مہنگے ہو گئے, اتنا آسان نہیں ہوتا ری اسکیجول کرنے کا. اب چائنا اگر کوئی مہربانی فرمائے, لیکن دیکھیں نا ہمارے پاس بھی تو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے, سوچ نہیں ہے. آپ کے پاس اس وقت ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو چائنا کے 500 ارب روپے آپ نہیں دے سکتے, ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک 2100 ارب روپے کی $7 بلین کی نئی ٹرین لائن لگانی ہے. بھائی یہ تو تم دے نہیں رہے, اس کے ڈالر کہاں سے لاؤ گے؟ آپ بول رہے ہیں 600 ارب کا ایک رائے کوٹ سے ہم کو کاشگڑ تک روڈ بنانا ہے, تم اس کے پیسے دے نہیں رہے, یہ کہاں سے لاؤ گے؟ کیا یہ دونوں پروجیکٹس ڈالر جنریٹ کریں گے؟ نہیں. آپ پھر وہ یہ کہ فیتا کاٹنے کے لیے, پروجیکٹس لگانے کے لیے آپ کر رہے ہیں, قرض پہ قرض لیتے جا رہے ہیں, لیکن اب تو قرض کوئی دے نہیں رہا ہم کو. ہماری بچت اس وقت یہ ہے, اس حکومت کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ اب قرض روکنا چاہیے, تو یہ ہے کہ کوئی اور قرض نہیں دے رہا, ورنہ تو یہ ہم کو اور ڈبا دیں. اور 50 سال سے میں کم ترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر. تو عباس صاحب آپ بار بار یہ بات کہتے تھے ڈائیلاگ, آپ کہتے ضرور تھے, لیکن منیمم ایجنڈا تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. تو صرف منیمم ایجنڈا ملک کا ایجنڈا ہے, کیا کسی کو پتہ نہیں ہے ملک کے مسائل کیا ہیں؟ کون بات کرے؟ چیف جسٹس بات کرے, پارلیمنٹ بات کرے, آرمی چیف بات کرے, کون بات کرے سر؟ اب یہ سب سے بڑا تو مسئلہ یہ ہے. دیکھیں بات تو 6-7 لوگ ہیں, میں بار بار کہتا ہوں. ایک سیاسی لوگ ہیں, 4-5 لوگ ہیں جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں, ایک چیف جسٹس ہیں, ایک آرمی کے چیف ہیں. کیا ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر ان کے اندر ہی تفریق اتنی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے, آئین میں کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے یہ حضرات ملک کے لیے ایک جگہ نہ بیٹھ سکیں. آج آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو بھی بٹھا دیں, ان کو بھی عمران خان کو بٹھانا پڑے گا. عمران خان ایک حقیقت ہے, مجھے نہیں پتا وہ جیل میں ہے کیوں ہے, اس کے کیسز ہم بھی جیل رہے آئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو سے جو پاکستان کا وزیر اعظم جیل ضرور جاتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. جیل میں جماعت تو باہر موجود ہے نا, بات تو کر سکتے ہیں نا. وہاں پر بیٹھ کر ایک ایجنڈا طے کریں, ہم نے ملک کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. اور اس کے لیے اگر وہ رضامند نہیں ہوتے, بھائی صاحب آپ بھی وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے اس وقت صورتحال کا, خان صاحب کو بھی پتہ ہے, اسی لیے وہ جون جولائی کی بات کر رہے ہیں, جو اکنامک کرائسس کی بات مفتیٰ صاحب کر رہے ہیں, ان کو بھی نظر آ رہا ہے. تو اگر بات ہی مطلب تعمیر کی نہیں ہو رہی تو پھر کدھر جائے گی چیز؟ دیکھیں اگر کرائسس آتا ہے, اللہ نہ کرے کہ آئے, تو
کیا عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچ جائے گا؟ کیا ملک کے کرائسس سے کسی سیاسی جماعت کا فائدہ ہوگا، یا جوڈیشری کا فائدہ ہوگا، یا اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہوگا؟ سب نقصان میں جائیں گے، سب ایک کشتی میں سوار ہیں۔ تو آج ہمیں یہ بات سب سے پہلے ملک کو سامنے رکھیں، یہ اپنی کرسیوں کو ایک طرف کر دیں، ملک کی بات کیا کرنے میں کرنا کیا ہے۔ SIFC بنائی، انویسٹمنٹ کے لیے بنائی نا، لیکن جس ملک میں جج رو رہے ہیں کہ ہم انصاف نہیں دے سکتے، ہم اپنے حلف پہ پورا نہیں اتر سکتے، وہاں پہ کون انویسٹ کرے گا؟ جہاں عدالتوں میں انصاف نہیں، وہاں کون انویسٹ کرے گا؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم سارے عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، 6 سال 8 سال 12 سال سے بیٹھے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں غلطی سے سزا ہو گئی تھی، ان کو معاف کر دیتے ہیں، اب ان کو انصاف دے دیتے ہیں۔ آپ کے حکومت کے جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ سب نیب کی عدالتوں سے گزر کے آئے ہیں، یا بیچاروں کو اپروور بنایا گیا، ان کو ضمیر دباؤ بوجھ آج موجود ہے۔ آج کوئی افسر بھی کام نہیں کرے گا، تو نہ جوڈیشری کام کر رہی ہے، انویسٹر آ کے یہاں کیا کرے گا؟ انویسٹر تو کہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انویسٹمنٹ جوڈیشری بہرحال جو کچھ ہو رہا تھا اس میں ریلیف دے رہی ہے، وہ ریلیف جو کہ ماضی میں نہیں ملتا رہا، آپ کو یا مفتاح صاحب کو بہت دیر سے ملتا رہا، وہ ریلیف ملا۔ سر چلیں، اگر ریلیف قانون کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملا ہمیں تو کوئی بات نہیں، جس کو آج مل رہا ہے اس کو مبارک ہو۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انصاف کا نظام آپ کا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ اب جا کے عدالتوں میں دیکھیں نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں ایک آدمی انویسٹمنٹ لے کر آتا ہے، وہ کہے گا یار کل میرا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو میرے تو یہاں پیسے لگے ہوں گے، میں تو 10 20 سال عدالتوں میں پھرتا رہوں گا، مجھے کچھ ملنا نہیں ہے۔ یہ بڑی بنیادی چیزیں جو آپ نے حل کرنی ہے۔ یہ بنیادی چیز جو ہے ڈاکٹر صاحب، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ سے UAE کہہ رہا ہے 10 بلین ہم نے ایلوکیٹ کر لیے، 5 بلین سعودیز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایلوکیٹ کر دیے، تو وہ پہنچتے یہ جو بیچ میں کنسرنز ہیں وہ کیا صرف فوج دور کر سکتی ہے؟ ایک چیز تو یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ جو کس نے کہا ہے UAE کے اندر، وہ UAE کی گورنمنٹ نے یہ پریس ریلیز دی ہے یا پاکستان کی حکومت نے یہ پریس ریلیز دی ہے؟ یہ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بارے میں، یہ UAE کی ٹرپ کے بارے میں جو پرائم منسٹر صاحب نے اور 10 بلین کی بات کی ہے، اس سے پہلے خان صاحب کے زمانے میں ایک مرتبہ 24 بلین سعودی ڈالنے والا تھا، پھر کبھی 10 بلین ڈالنے رکھا، تو غالب اس کے اوپر ایک شعر بول گیا ہے کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ بہن دیکھیں، جب آپ نے چائنیز انویسٹرز کے $2 بلین سے زیادہ واپس نہیں کیے ابھی، جو اوور ڈی ہو گئے، تو کوئی نیا پیسہ کیسے لگا سکتا ہے اس ملک میں جو دیکھے گا کہ یار مجھ سے پہلے تو وہ چائنیز کو دیں گے نا، جس کو 1 سال سے ڈیو ہو گیا، اس کو تو دیے نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، ملک اس طرح گرو نہیں ہوتا کہ آپ پرائم منسٹر جائے اور ایک انویسٹمنٹ لے کر آئے، ملک اس طرح گرو ہوتا ہے کہ رینڈم کمپنیاں جن کے نام بھی ہم نے نہیں جانتے، وہ آ کے کراچی میں ٹیکسٹائل مل لگا دیں، لاہور میں شوگر مل لگا دیں، کہیں پر جوتے کی فیکٹری لگا دیں، وہ جوتے بنا کے ایکسپورٹ کر دیں، وہ جینز بنا کے ایکسپورٹ کر دیں۔ وہ چیز نہیں ہو رہی نا پاکستان میں، وہ چیز کرنی ہے آپ کو، ملک کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، اور اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی جو گفتگو کرنی ہے، مثال کے طور پر اگر پرائم منسٹر صاحب ایز پرائم منسٹر ظاہر ہے وہ اپنی فوجیوں سے بھی کنسلٹ کرتے ہیں، دوسروں سے بھی کنسلٹ، وہ جا کے اگر تھوڑی سی بات چیت کرنا شروع کر دیں لیڈر آف دی اپوزیشن سے، عمر ایوب صاحب سے اور گور خان صاحب وغیرہ سے، تو تھوڑی سی کچھ راہ تو ہموار ہو سکتی۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف اگر جو ہے وہ اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، لاء منسٹر ہوتے ہیں، ان کی ججوں سے بات ہوتی ہے، لیکن جس ملک کے اندر، اب میں اس کی غلط صحیح پہ نہیں جا رہا ہوں، لیکن یہ بات تو ہم سب سمجھتے ہیں نا کہ اگر جج یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بیڈ روموں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو یہ ایک سیریس بات ہے، بہت معاشرے کے حساب سے بھی بہت غلط ہے، ہمارے مذہب کے حساب سے بھی بہت غلط ہے، اور یہ کسی بھی معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو کنفرنٹیشن تو ہوگی نا، یہ اس سے کیا ملک کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ عوام کی کوئی بات کر رہا ہے نہیں، ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ بات کر رہے ہیں، ہم نے کہا جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ، PTI ورسز PMLN، بٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ کہ واٹ ہیپن ٹو دا الیکٹریسٹی پرائسز؟ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹ کہ پھر بجلی کی پرائس بڑھنے لگی ہے؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت ایک گھنٹے کہتی ہے 15 روپے پیٹرول کم ہو رہا ہے، 1 گھنٹے بعد کہتی ہے کہ 4 روپے پیٹرول کم ہو رہا ہے، حکومت کو ایک سمری نہیں ایشو کرنے آتی، پہلے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے آرڈر دیا ہے، پھر پتہ چلی نہیں وہ IMF نے کچھ اور آرڈر دیا ہے۔ سو مطلب یہ حکومت چلا رہے ہیں یہ لوگ، تو ہم اس کی بات تو نہیں کر رہے، اور جون جولائی کے اندر کوئی ایک ایسا کرائسس نہیں آئے گا جو خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اس دن آ کے یہ کوئی چھا جائیں گے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب بجٹ آئے گا تو اس کے بعد کچھ ٹیکسوں میں بڑھوتی ہوگی، کچھ مہنگائی میں بڑھوتی ہوگی، تو وہ ایک پریشر آتا ہے، لیکن دا تھنگ از کہ وہ پولیٹیکل کرائسس تو آپ کو سالو کرنا ہی پڑے گا،
چاہے وہ مہنگائی کم ہو جائے. مطلب یہ پولیٹیکل کرائسس تو پڑا ہے نا, ہم 35% مہنگائی میں تھے لاسٹ اس وقت, آج ہم 20 سے نیچے آ گئے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن پولیٹیکل کرائسس تو بڑا ہی ہے. یہ الیکشن آپ نے اس طرح بھونڈے طریقے سے رکھ کیا ہے کہ یہ الیکشن کی وجہ سے اور کرائسس ہو گئے ہیں. مگر پھر ذمہ داری کس کی ہے بھائی صاحب؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ اب یہ حکومت پچھلی پہ ڈال رہی ہے, پچھلی اس سے پچھلی پہ ڈال رہی ہے, وہ اس سے پچھلی پہ ڈال رہی ہے, یہ ایک چلتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم پچھلے 10 سال کو دیکھیں صرف, آپ کو کیا لگتا ہے کون ذمہ دار ہے یہ سچویشن یہاں تک پہنچی؟ ذمہ داری سب کی ہے, اس بات کو چھوڑ دیں. کوئی شخص یہ کہ جی میں ادارہ کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, میں اس کی بات نہیں مان سکتا. آپ ذمہ داری کا تعین نہیں کرتے رہیں. جو ذمہ دار ہے ان کو کیا آپ اور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں؟ کٹہرے میں کون کس کو کھڑا کرے گا؟ سارے ذمہ دار ہیں. یہاں جوڈیشری بھی ذمہ دار ہے, یہاں فوج بھی ذمہ دار ہے, یہاں سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں, یا بزنس مین بھی ذمہ دار ہیں. سارے پہ کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. عوام تو مسائل کا حل چاہتے ہیں. کیا آج آپ کی ذمہ داری آج یہ ہے کہ ملک کے مسائل حل کریں؟ 70 سال میں آپ کسی کو ذمہ دار ٹھہرا سکیں؟ یہ ہماری تاریخ ہے نا, ایک حقیقت ہے. لیکن اس کے بغیر کیسے بڑھے گا بات؟ آگے کیسے بڑھے گی؟ یہ اگر آپ اس میں پڑے رہیں گے تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر آپ ماضی میں جا کے جینا شروع کر دیں گے کہ کس نے کیا ذمہ داری کی. مگر بھائی صاحب دیکھیں نا, اب یہ وہ کہتے ہیں میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, عمران خان صاحب, جو کہ بہت سارے ظاہرہ کے ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کہتی ہے ہمارا مینڈیٹ بھی 18 میں چوری ہوا ہے, تو وہ بھی بات درست کرتے ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ کس کا مینڈیٹ کب چلے گا اور کیسے انصاف؟ مینڈیٹ ان کا نہیں تھا, مینڈیٹ اس ملک کے عوام کا تھا. آپ نے عوام کی رائے کی نفی کر دی, اور آج کی نہیں کر رہے, جب سے ملک بنا ہے اس کی نفی کر رہے ہیں. ہم جہاں پر آج کھڑے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, اس بات کو محسوس کریں کہ ہم عوام کی رائے کی نفی نہیں کر سکتے. جمہوریت عوام کی رائے پر بنتی ہے, اس کی بنیاد عوام کی رائے ہوتی ہے. اگر آپ اس کو نفی کریں گے ملک آگے نہیں جمہوریت ہے آپ کے خیال؟ جی جمہوریت نہیں ہے نا, یہ تو وجہ ہے. پھر کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو ملک ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چلے, یہ بھی ایک فارمولا ہے ملکوں میں. لیکن ہمارے ملک میں ایک آئین ہے, آپ نے ملک اس کے مطابق چلانا ہے. آپ عوام کی رائے کی نفی کر کے نہیں. ایک دفعہ عوام غلط فیصلہ کریں گے, بھگتیں گے, دوسری دفعہ بہتر فیصلہ کریں گے, تیسری دفعہ فیصلہ درست ہو جائے گا. ہم نے وہ موقع نہیں دیا. اب ضرورت یہ ہے کہ اس کا حل فوری حل نکالیں. فوری حل صرف ایک جگہ بیٹھنے میں ہے. اس ملک کے عوام کو دکھائیں کہ ہم اس ملک کی ہم درد رکھتے ہیں, ہم آپ کے مسائل. بیٹھ گئے سر, سب بیٹھ گئے, لیکن خان صاحب کہہ رہے میں نہیں. ان کو کون منائے گا؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ وہ جو ڈیڈ لاک ان کی طرف سے کریٹ ہوا ہے, ورنہ بلاول بھٹو نے کہا, زرداری صاحب نے کہا, شہباز صاحب نے کہا, باقی لوگوں نے کہا, وہ نہیں بیٹھتے. وہ کہتے نہیں بیٹھنا, میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. چلیے ان سے بات کر لیں. وہ نہیں بات کر لیں, وہ ایک دوسرے سے بات کر لیں. اگر ملک یہ پھنسا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کر رہی, پھر باقی ملک کا کیا قصور ہے؟ اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نے ان سے بات نہیں کی. تو اب اس لیے آپ کو حل نکالنا نا, حل بیٹھ کر ہی نکلے گا, بات چیت سے نکلے گا کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں, جو حکومت میں وہ کیا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے, جوڈیشری کیا چاہتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹی وی کیمرے لگا کر باتیں کریں, لیکن ٹی وی کیمرے بیٹھے ہوئے ایک دفعہ نظر تو ہے نا, ایک فوٹو آئے کہ یہ لوگ 6-7 لوگ اس ملک کے درد رکھنے والے, اس ملک کے ارباب اقتدار, ارباب اختیار بیٹھے ہیں, ہمارے مسائل کی بات کر رہے ہیں. ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ تمام حکمرانی کا نظام, حکومت کے نظام, یہ ناکام ہو چکے ہیں. آپ ملک نہیں چلا سکتے, نہ صلاحیت ہے, نہ وہ سوچ ہے, نہ وہ فکر ہے. یہ بہت عرصے سے بالکل آپ یہ بات کر رہے ہیں بھائی صاحب, اس میں کوئی شک. چھوٹی سی میں بریک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ کیا پاکستان کا اگر سیاسی بریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے تو کوئی نئے آپشنز نکل سکتے ہیں. ہم پارٹی کی بات بہت سنی بھائی صاحب کی, کیا رکاوٹیں ہیں اس کے اندر اور کیا تبدیلی لا سکتے ہیں, اور آگے جا کے تو تبدیلی لانے کا لفظ بھی جو ہے نا, اس کے اوپر بھی سوچنا پڑتا ہے. لیکن اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتاح صاحب, اب ایک
حل کی سب بات کرتے ہیں، مل بیٹھنا ہی تو سب سے بڑا، جو عباس صاحب تو بڑے سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں، مگر نہیں، میں کہتا ہوں کسی اور کے پاس کوئی بہتر حل ہے، میں اس کے بھی حق میں ہوں. میری ناقص رائے تو یہی ہے. اس کے علاوہ سیاست ہوتی کیا ہے؟ نہیں، وہ تو سر وہ تو جب ہے نا، جب آپ کو کوئی چور ڈاکو نہیں کہے، وہ کہے میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھتا. مسئلہ یہ کہ لائک اٹ اور ناٹ اس وقت سب سے بڑی جماعت تو پی ٹی آئی ہے، اس کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں ہم بیٹھ نہیں سکتے، تو پھر یہ تو کیسے چیزیں حل ہوں گی؟ یہ مجھے سمجھائیے آپ. یہ ان کو بات کرنے دیں نا، عوام کے سامنے بات کرنے دیں. جو نہیں بیٹھنا چاہتا وہ کہے کہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا. آپ اپنا باقی بیٹھ کے حل نکالیں. آپ کو کیا باقی بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں بیٹھ سکتے. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ باقی بھی مجھے لگتا ہے ان کے بھی پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے. سچی بات یہ ہے کہ جب بھی حکومت کی سائٹ سے سیریسنس ہوگی، خان صاحب بالکل بیٹھ جائیں گے. وہ باتیں بہت ساری کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ خان صاحب نے اپنا موقف نہ بدلا ہو کبھی، جس کو عموماً یو ٹرن کہتے ہیں. تو وہ خان صاحب وہ بھی کر لیں گے. وہ میرے خیال سے اگر حکومت یہاں پہ بات کرنا شروع کرے تو اپوزیشن سے، اور روز بات ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیلی یہ جینوسائڈبل فورسز اور حماس بھی جو ہے وہ قطر میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر جنگ ہو رہی ہے. ہم یہاں پہ آپ کے ملک میں طالبان سے بات ہوتی رہی ہے، ہم طالبان سے بات کرتے رہے ہیں، اور ہندوستان سے جب بھی ہمارا ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں. تو مطلب آپس میں بیٹھ کے پاکستانی کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ایک تو یہ بات تو ہے کہ بات تو کر سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے اور کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسی سیاسی لیڈر کو اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو، ہمارے ریاست کے لیڈروں کو اس وقت یہ پتہ ہے کہ ملک کتنی گہرائی میں پھنسا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو ادراک نہیں ہے. ایک تو ان کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ سلوشنز کیا ہیں، لیکن ان کو ادراک بھی نہیں ہے کہ کتنے مسئلے میں ہم پھنس گئے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا، پھر ہم یہ چیزیں ڈینائی کرتے ہیں. لیکن ہندوستان ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. وہ ہم سے پیچھے ہوا کرتا تھا 94 تک. بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. ہندوستان سے بھی اب تو آگے نکل گیا ہے. ہندوستان کی اس کوارٹر میں گروتھ ہے نا، وہ 8% ہے. آپ کی گروتھ جو ہے نا وہ 2.2% ہے آپ کی پاپولیشن سے کم. ہماری پاپولیشن جو ہے وہ کانگو کے برابر بڑھ رہی ہے. تو ہم مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارا بیسٹ یہ ہوگا کہ ہم 5 سال میں بنگلہ دیش کی راہ پہ بنگلہ دیش تقریباً تک پہنچ جائیں. 5 سال بعد. میں آپ کو روک رہی ہوں اس پہ. آپ کہہ رہے ہیں ہم بنگلہ دیش کی راہ پہ. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا؟ 2 سال کے لیے آئین معطل کر دیا گیا تھا. ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بن گئی تھی، انہوں نے چیزوں کو ٹھیک کیا تھا، انہوں نے پھانسیاں لگائی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے؟ نہیں، پھر کیا سلوشن ہے؟ دیکھیں بنگلہ دیش جو تھی، بنگلہ دیش میں جمہوریت نہیں ہے، اس کو میں جانتا ہوں. عوامی لیگ پہ تھی، یہ بھی جانتا ہوں. خالدہ ضیاء کی پارٹی کو بند کیا ہے. لیکن بنگلہ دیش نے اس لیے ترقی نہیں کری کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے لیڈران کو وہاں پہ پھانسی دی ہے. اور ایکچولی بنگلہ دیش کی تو پچھلے 10-15 سال میں ترقی ہوئی ہے. یہ کہ جو بنگلہ دیش ماڈل تھا جس کو ہم اکثر یہاں پہ بات کرتے ہیں، وہ تو بہت پرانی بات ہے. ہم نے تو دیکھیں نا 10-10 سال کے 4 ماشاء اللہ دیکھ لیے ہیں نا. تو وہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں 10 سال تک سیاست نہ کرو. بھائی 10 سال تک تو ماشاء اللہ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ ماشاء اللہ آتا ہے تو تھوڑی سی بہتری آتی ہے. ماشاء اللہ جانے میں جو بہتری آئی ہوتی ہے سب پانی نکل جاتا ہے. بالکل. ہم نے ایک نہیں 3 دیکھ لی. بالکل. ایوب خان کا 40 سال ماشاء اللہ رہا ہے. اور ہم تو آج بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم نے بھی ایک ایکسٹینڈڈ 1 سال کی کیئر ٹیکر رکھی نا. اور یہ بھی کیئر ٹیکر ہی ہے نا. مطلب یہ کوئی مینڈیٹ تو لے کے نہیں آئے. تو یہ بھی ہماری ایک کیئر ٹیکر ہی ہے نا. بنگلہ دیش ماڈل ہی سمجھیں، ان کو بھی لایا گیا ہے. سو تو فیکٹ آف دا میٹر از کہ کوئی کام تو کرو. مطلب کچھ کرو تو صحیح. یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ نے دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بہن کہ کوئی طریقہ نہیں ہے. انہوں نے پھر 1 سال ضائع کر دیا. حکومت کے اخراجات، صوبے کی حکومتوں کے اخراجات کم نہیں ہوں گے. NFC ایوارڈ کو کم نہیں کریں گے صوبوں کو. آپ کا کوئی فسکل حل نہیں ہے. NFC کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو، یعنی اس کے لیے وہ آپ کے پاس 342 لوگوں نے باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا. یہ انہوں نے نہیں دیا تھا. 1-2 اور لوگوں نے نہیں دیا تھا. باقی سارے مسلم لیگ، PTI، پیپلز پارٹی، JUI، ساری جماعتوں نے دیا. جماعتوں نے دیا، ہم سب نے ووٹ دیا. اگر اس پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اس پہ نہیں. میں جیل میں تھا، میرے دل سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جماعت نے دیا نا. تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں اس بات پہ. کیا ملک کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اگر اس بات میں اکٹھے ہو سکتے جو بھی ہماری لائلٹی باجوہ صاحب کے ساتھ ہے اس سے زیادہ لائلٹی پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے نا. تو جب ہم ان چیزوں پہ 2 دن کے اندر اکٹھے ہو سکتے ہیں، جب ہم نے قبائلی علاقوں کا انضمام کروایا تھا تب بھی ہم میجورٹی آئی تھی. نہیں، آپ اب اگر آرمی چیف کہیں کہ آپ اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ اب وہ حالات ویسے ہیں؟ آرمی چیف کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. وہ ان کو تو خود بیٹھنا پڑے گا نا.
सियासतदान भी बैठेंगे, सारे बैठेंगे। वो कह रहे हैं हमने नहीं आना सियासत में ना, चले हम समझ लेते हैं। तो भाई वो कह रहे हैं हमने नहीं आना, चले हम मान लेते हैं। कैसे मान, दिल ना भी माने तो मान लेते हैं, चले। लेकिन मगर फिर भी सियासतदान क्या करें इस वक्त, उनके पास सियासतदान, मैं यही कह रहा हूँ, उनके पास कोई हल है किसी के पास? सारे इक़्तिदार में रह चुके हैं। हमारी आज मसला ये है कि पिछले सिर्फ 3 साल का अरसा ले लें, ज़्यादा दूर ना जाएं, सारे सियासी जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। क्या कुछ कर सकें, हालात दुरुस्त कर सकें? तो 3 साल में उनकी क्या तरबियत हुई है कि आज वो बेहतर करना शुरू कर देंगे? तो अब आपकी सियासी जमात कब आ रही है जिस पे हम? सियासी जमात देखिए हमारी ही नहीं है, एक सोच है, और हमने पहले भी कहा कि एक नए पॉलिटिकल इनिशिएटिव की ज़रूरत है, क्योंकि ये जमातें नाकाम हो गई हैं, मुल्क के मसाइल हल करने में नाकाम हैं, अपनी सोच के हवाले से नाकाम हैं, सलाहियत के हवाले से नाकाम हैं। तो अब एक नया पॉलिटिकल इनिशिएटिव है, वो जून के आखिर में इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा। आप ला रहे हैं मतलब आपको? जी, मैं उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा है। भी उन्होंने की, सुना है कि कुछ वो जाहिर है उन्होंने की भी आपकी तारीफ। नहीं, मियाँ साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने अपने दोस्तों को याद रखा। दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ होते हैं। आज तो सारे साथ हैं ना। हमने वो वक्त भी देखा है जब 13 अक्टूबर को जब मियाँ साहब के साथ जो लोग थे वो एक हाथ की उंगली पे आप गिन सकते थे, दूसरे हाथ की ज़रूरत नहीं थी। मुश्किल तो ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने जब वापस सदारत ली तो उन्होंने याद किया अपने दोस्तों को जो उनके साथ खड़े रहे मुश्किल वक्त में। तो आपके वापसी के कोई इम्कानात नहीं? वापसी देखें, वापसी हमारी कोई नाराज़गी तो नहीं थी ना। मेरा तो बात सिर्फ ये है कि मैं उस सोच से, उस सियासत से इत्तेफाक नहीं करता जिसका चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया है, जो हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत। आप क्या चाहते हैं कि वो, यानी उनके आपके साथ जो मुतालबात तो अब नहीं मैं कहूँगी, लेकिन जो शिकवे हैं वो क्या है? कोई शिकवा नहीं है ना मुझसे वो शिकवा कर सकता, मैं उनसे कर सकता हूँ। मैं उस सोच से, मुस्लिम लीग ने एक मसलन आप ये कहते हैं कि वो जो जीती हुई सीट नहीं है मियाँ साहब की वो वापस कर दें। मैं तो इलेक्शन से पहले ही मैंने कह दिया था ना, इलेक्शन, मेरा इलेक्शन से कोई मामला नहीं है, वो तो अलहदा मामला हैं इलेक्शन के क्या हैं। लेकिन पहले जो आपकी सोच थी वोट को इज्जत दो, आपने वो छोड़ दिया। जब आपने वो छोड़ा तो बदकिस्मती से अवाम ने आपको छोड़ दिया। ये अब सोच मियाँ साहब को देखना पड़ेगा कि उनकी सियासत क्या है, उनका नैरेटिव क्या है। हम तो जमात बना रहे हैं, कोशिश ये है कि ऐसे लोग हों, ऐसी सलाहियत हो जो मुल्क के मसाइल की बात कर सके, अब मैं मुल्क के हल की बात कर सके। बिल्कुल सर, इसमें मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ और वाकई छोटी है। वापस पे बात करेंगे कि एजेंडा इस जमात का क्या है जो कि जून के आखिर में कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे, लॉन्च करेंगे अब्बास साहब, और वो कितना हल दे सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, जो भाई साहब बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हमारी जमात आएगी और वो सारा, और जो भी इनके शिकवे थे, आपके भी वही शिकवे हैं PMLN के साथ? कोई शिकवा नहीं है। क्या शिकवा है? मैंने कोई शिकवा, नाराजगी भी नहीं है आपकी? नाराजगी भी नहीं है, मेरी तो सोच से इत्तेफाक नहीं है जो जिसका चुनाव आज पार्टी ने किया है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि एक नई जमात हो जो कम से कम मुल्क की बात कर सके, मुल्क के मसाइल की बात कर सके, आइन की बात कर सके, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात कर सके। मगर एक तीसरी कुव्वत की बात होती थी, तो वो तीसरी कुव्वत कहा गया, बाद में पता चला जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब उसके पीछे थे। अब एक चौथी कुव्वत सियासी जो है वो आप कह रहे हैं आएंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर भी लेबल हो कि इस्टेब्लिशमेंट की जमात है? सच्चाई तो ये नहीं है, बिल्कुल लेबल तो जो भी कोई लगा सकता है। हाँ। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब हम ये समझते हैं कि फ़ौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कि हम देखिए, हम इस वक्त फ़ौज को नहीं रोक सकते कि आप सियासत में नहीं आए, लेकिन हम अपने आप को तो रोक सकते हैं ना, कि हम उनसे जाके मदद नहीं मांगे। तो ना हमने उनसे मदद मांगी है, ना उन्होंने हमारी मदद का महसूस कहा है, इंदिया दिया है। तो हम अपनी सियासत कर रहे हैं। और अगर मैंने लिखा भी था अखबार में कि अगर कभी हुकूमत में आए तो इंशाअल्लाह ताला लोगों के वोट से आएंगे और किसी ड्रिल से नहीं आएंगे। ठीक है, मगर इस वक्त हल आपके पास क्या है? चलिए हम आपको एक शेडो गवर्नमेंट समझ लेते हैं, आप अपोजिशन में हैं इस वक्त, ठीक है, हाउस में नहीं है मगर वैसे तो अपोजिशन में। हल आपके पास क्या है? फ़ौरन क्या होना चाहिए? देखिए, पहली मरतबा मैं 2008, 9, 10 से मैं सियासत में हूँ मुस्लिम लीग के साथ ही। मरतबा हम पाकिस्तान के लिए आज परेशान हैं, ठीक है। हमको खुदा न खास्ता लग रहा है कि किस राह पे जा रहा है ये, क्या मतलब सही राह पे नहीं जा रहा। हम और मैं नहीं अकेला परेशान हूँ, मिन हासिल कौम हम लोग परेशान हैं।
ہمارے نظام حکمرانی نے ہمارے لوگوں کو فیل کر دیا، ہمارے لوگوں کو مایوس کر دیا، ہمارے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، سچی بات ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ یوتھ ہو ہماری، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مڈل کلاسز ہوں، ہمارے نظام حکمرانی نے ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نہ بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم گیس پرووائڈ کر سکتے ہیں، نہ تعلیم دے سکتے ہیں، نہ صحت دے سکتے ہیں، نہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں، نہ روڈ رستہ دے سکتے ہیں، کچھ بھی ہم نہیں دے سکتے۔ اس نظام حکمرانی کو ہول سیل پھینکنا پڑے گا اور ایک بہتر نظام لانا پڑے گا، یہ سچی بات ہے۔ اور جو شاہد بھائی نے کہا نا کہ آپ کو لگتا ہے نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے؟ بالکل، دیکھیں 10 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت کے پی میں ہے، 3.4 سال فیڈریلیشن میں بھی رہے تھے، ٹھیک ہے، نئے عزم کے ساتھ آئے تھے، لوگوں کے ووٹ بھی لے کر آئے تھے، کچھ مسئلے تھے، بالکل آپ نے RTS کی بات کی، لیکن 10 سال کے اندر کیا کے پی کے اندر تعلیم بہتر ہوئی ہے؟ The answer is no۔ باقی صوبوں کے اندر بھی تعلیم اچھی نہیں ہے، پنجاب جو کہ بہت اچھا گورنڈ صوبہ ہے ریلیٹیولی سپیکنگ، اس میں بھی تعلیم اچھی نہیں ہے، ادھر بھی آدھے بچے جو 10 سال کے ہیں، 5ویں جماعت کے بچے، وہ دوسری جماعت کا میتھ نہیں کر سکتے۔ بلوچستان میں تو ویسے ہی ایمرجنسی ہے اس وقت، سب سے برا اس وقت سندھ ہے، جی ہاں، 78% بچہ جو ہے 10 سال کا، 5ویں جماعت کا، وہ 11 سال کا، وہ 2 جماعت کا میتھ نہیں کر سکتا۔ سو یہ برا حال ہے پاکستان کے اندر، تو یہ نظام حکمرانی فیل ہے، یہ یاد اگر جب اس کو آپ یہ سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم کو کہاں سے کیا لے کر آنا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ چھوٹا کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ بسک کے جو آپ پیسے دے رہے ہیں اس کو آپ بڑھا دیں، لیکن انکم ٹرانسفر آپ 1200 ارب روپیہ کریں، 1% GDP کم از کم کریں، لیکن آپ باقی چیزوں کو سبسیڈائز نہ کریں، تاکہ جو کرنا ہے آپ کیش ٹرانسفر کریں۔ آپ کا بجلی کا نظام آپ کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا، آپ خطے میں مہنگی ترین گیس، مہنگی ترین بجلی بیچ رہے ہیں اور بری طریقے سے بیچ رہے ہیں۔ کیا اس وقت کوئی سیاسی حکومت یہ کر سکتی ہے جو مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں؟ یہ کرنا پڑے گا، اب چوائسز نہیں رہی۔ سیاسی حکومت کیسے کرے گی؟ اس کے پاس نہ وہ پاور ہے، نہ وہ اختیار ہے، نہ وہ پاور کیوں نہیں ہے؟ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ سوالات ہیں، مینڈیٹ پہ بھی سوالات ہیں سر، کریڈیبلٹی کے اوپر بھی تو آپ کے کام کرنے پہ سوالات ہیں، آپ کے فیصلہ نہیں کر پاتے، آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، آپ کیسے کریں گے؟ آپ بھی وزیر اعظم رہے، وہ بھی وزیر خزانہ رہے، یہی مسائل تھے، کیسے کریں گے؟ کمپرومائزز کیسے کریں گے؟ دیکھیں کیسے کریں گے، پہلے بات تو کریں نا۔ وزیر اعظم کو بات کرنے سے روکا کسی نے؟ کسی پولیٹیکل لیڈر کو روکا کسی نے؟ آج صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ احساس ہی نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں۔ آپ کا نظام مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ آج کیا آپ کے پاس حل کیا ہوتا ہے؟ آصفہ شرازی بڑی ایماندار افسر ہے جی، بڑی قابل ہے جی، میں اس کو میرے ساتھ وہاں کام کرتی ہوں، یہاں لگا دو، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح کام نہیں، یہ آپ کی ناکامی کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ تو آپ کم از کم بات تو کریں نا، پارلیمنٹ کیوں ہے؟ سر ایک لانگ ٹرم ایجنڈا بن سکتا ہے کنسنسس کے ساتھ، ابھی آپ رکھیں نا ایجنڈا۔ پرائیویٹائزیشن کس نے روکا ہے؟ آپ کا 460 دن کا پروسیس ہے پرائیویٹائزیشن کا، کس نے روکا ان کو کہ نیا لاء بنا دیں کہ جو 6 مہینے میں پرائیویٹائز ہو جائے 180 دنوں میں؟ اور کس نے روکا ان کو پرائیویٹائزیشن کرنے کا؟ یہ تو کوئی اس میں نہیں ہے۔ اگر آپ یہ فیصلے بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نیٹ میٹرنگ کا بولتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے مسئلے کو، اور آپ دوسرے دن پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ ڈسکوس کے بورڈز چینج نہیں کر سکتے، آپ 2 دن کے اندر کشمیر میں پریشر نہیں لے سکتے، تو پھر آپ کر کیا سکتے ہیں؟ سر ان کی پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے اوپر یہ گورنمنٹ کھڑی ہے، پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے۔ بالکل خلاف نہیں ہے۔ کیا آواز اٹھائی پیپلز پارٹی نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف؟ یہ کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، ٹھیک ہے آپ بات کر لیں ان سے، لیکن یہ ہر چیز کو اگر آپ نے ایکسکیوز کرنا ہے تو کیا وزیر اعظم صرف دورے کے لیے رکھا ہے آپ نے کہ آپ بیرونی دورے کریں صرف؟ تو پھر اگر آپ سے نہیں ہو رہا نا تو ایک بڑا آسان حل ہے، استعفیٰ دے دیں۔ آپ اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیے ہوئے، پتہ نہیں ووٹ بھی دیے نہیں دیے، بہرحال کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ کرسی پہ بیٹھنے کا مقصد نہیں ہے، آپ نے مسائل حل کرنے نہیں کر سکتے، استعفیٰ دیں، گھر جائیں، کسی اور کو موقع دیں۔ یہ سیاست ہوتی ہے۔ جو کرسی پہ بیٹھے گا وہ آپ کے خیال میں حل کر لے گا؟ یہ تو نہیں جو آئے گا نا، یہ تو نہیں کر سکے نا، نظام کے اندر ہی سارا یہ تو نہیں کر سکے۔ نظام آپ نے درست کرنا ہے، نظام باہر سے آگے کوئی درست نہیں کرے گا۔ آپ کی جماعت میں کون کون سی ایسی شخصیات ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے تو آپ کے ساتھ؟ پہلے جماعت ہوتی ہے، پھر شخصیات آتی ہیں، ایک سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، ایک نیریٹو ہوتا ہے، آپ وہ عوام کے سامنے لے کر جاتے ہیں، پھر لوگ شامل ہوتے ہیں۔ کیا نیریٹو ہے؟ نیریٹو یہ ہے کہ ہم نے ملک کی بات کرنی ہے، ہم نے آئین کی بات کرنی ہے، ہم نے ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کریڈیبل ہوں، جن کی انٹیگریٹی ہو، جو صلاحیت رکھتے ہوں ملک کے معاملات طے کرنے کی۔ ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے، جیسے آج پارلیمنٹ ہے، سب میرے بھائی ہیں، لیکن مجھے یہ بتا دیں کیا وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ جس ملک کی پارلیمنٹ خود ٹیکس ادا نہ کرتی ہو،
میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ 10% لوگ بھی پارلیمان میں زیادہ نمبر بتا رہا ہوں، جو اپنی آمدن پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، جو اپنے لائف سٹائل کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، جو اپنے اخراجات کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ میری آمدن ہے، اس سے میں اخراجات پورے کر رہا ہوں، تو پھر ان کو کیا حق ہے دوسروں پر ٹیکس لگانے کا؟ ان کو کیا حق ہے حکمرانی کا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ کے بعد معاملات اور خرابی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، ہر بجٹ عوام پر مشکل ہی بڑھائے گا. آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے ریلیف دینے کا. ریلیف صرف آئے گی اگر آپ معیشت کو بڑھا سکیں، آپ گورننس دے سکیں، نظام کو درست کر سکیں، اور یہ تھوڑا لمبا سفر ہے، یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے. جو حکومتیں ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت پہ بحث کریں اور کریڈٹ لیں اور پھر بڑھائیں اور وہ بڑھے بھی نہ اتنی کم. پیٹرول کے بڑھنے گھٹنے سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا عبدالرحمان صاحب کو پتہ نہیں ہے؟ کیا وہ یہ عوام کے سامنے آگے یہ بات کر دے یار میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے قیمت نے اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے، اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں، جو آئے گا وہ بکے گا. یہ بتائیں میاں صاحب شہباز صاحب کے ساتھ ہیں آپ کے خیال میں؟ ان کے بھائی ہیں جی، میں اب کیا کہہ سکتا ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے، یہ کوئی سوال، یہ سوال سے میں اتفاق نہیں کرتا. اگر دو بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر میٹنگ سے اٹھ کے چونکہ جاتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی جو پیٹرول کی قیمت کا جو شور ہوا پچھلے دنوں، اس میں پھر انہوں نے کہا ہو کہ بھئی آپ کم زیادہ کریں. ہمیں کیا پتہ، ہمیں اتنا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ، میں پوچھنا اسی لیے چاہ رہی ہوں. نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے. دیکھیں شہباز صاحب پی ایم ایل این کے وزیر اعظم ہیں، وہ خود نہیں بنے. پی ایم ایل این کی جو بھی طاقت تھی اس نے تو پارٹی کے صدر میاں صاحب ہیں، ذمہ داری دونوں کی ہے. ایک پیج پر ہو یا نہ ہو مجھے اس کا علم نہیں ہے، کیوں ایک پیج پر نہیں ہوں گے. میں آخر میں وہی سوال پوچھ رہی ہوں جو پہلے میں نے پوچھا تھا مختصراً، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کو آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ نہیں، آئینی بحران تو آج ملک میں ہے. آپ کا ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا، اس سے بڑا آئینی بحران کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کیا؟ دیکھیں حادثے پوچھ کر نہیں آتے. ہمارے ملک میں حالات پیدا ہو جاتے ہیں. آج کے حالات بھی اس قسم کے ہیں کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے جو سیاستدان ہیں کہ ان حالات سے بچیں. ان حالات نے، یہ جو سیاسی حادثے جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ملک کا نقصان پہنچایا ہے. یہاں کبھی ملک کا فائدہ نہیں ہوا. ہمیں وقتی طور پہ نظر آتا ہے یہ ایک بڑا معاملہ رک گیا ہے، کچھ بہتری ہو رہی ہے، لیکن اس کی قیمت آپ چند سالوں بعد ادا کرنی شروع کرتے ہیں. لاسٹ یور ٹیک کیا ہے؟ دیکھیے، حادثے کا تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پلان ہوتا ہے پہلے، لیکن آپ کو ایسے حالات نہیں پیدا کرنے چاہیے. سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں. لیکن بڑی ذمہ داری اس میں حکومت، اور حکومت کو اپنی جو بھی ان کا فریکچرڈ مینڈیٹ ہے، جو بھی ہے، جو کم از کم آپ نے لکھی ہوئی ہیں چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں، آپ نجکاری کر سکتے ہیں، آپ اخراجات کم کر سکتے ہیں حکومت کے، جس کی وجہ سے آج اتنی مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے 9 کروڑ لوگ خطے غربت میں ہیں. آپ کو کسی نے نہیں روکا ہے یہ کام کرنے سے. آپ کو مطلب تھوڑی سے ریفارم بجلی کے اندر کرنا، گیس کے اندر کرنا، اس میں حکومت کو نہیں روکا ہے. اگر آپ ہر چیز پہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو پھر حکومت چھوڑ دیں، تو پھر زبردستی نہیں ہے. اور ایک بڑا آسان فارمولہ ہے آج کی حکومت کے بارے میں، جو یہ کر رہے ہیں وہ نہ کریں، جو یہ نہیں کر رہے ہیں وہ کریں، ملک چل پڑے گا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ناظرین. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.